अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, योर पाकिस्तान स्टडीज़ ट्यूटर मोहम्मद इमरान। डियर स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं मुताला पाकिस्तान क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 19। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने 19 लेक्चर नंबर में पाक सऊदी ताल्लुकात के हवाले से पढ़ेंगे, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात। तो डियर स्टूडेंट्स, इम्तिहानी नुक्ता निगाह से ये एक अहम लॉन्ग क्वेश्चन है और बारहा फ़ाइनल एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा चुका है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात का जायज़ा पेश करें या तो पाक सऊदी ताल्लुकात पर नोट लिखें। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको लिखने का तरीक़ाकार और इसकी कौन सी हेडिंग्स हो सकती हैं, किस तरह से हम आराम से इसको एक अच्छे आंस के तौर पे लिख सकते हैं, तो उसका हम अभी जायज़ा लेने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, लिखने से पहले सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, तारुफ़ लिखेंगे कि सऊदी अरब जो है मशरक़ वुस्ता का एक अजीम मुल्क है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के अच्छे ताल्लुकात, दोस्ताना ताल्लुकात बहुत पुराने हैं। इसमें आप लिख सकते हैं कि सऊदी अरब दुनिया के उन चंद ममालिक में शुमार होता है जिसके साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात कायम हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद आप थ्रू हेडिंग्स, आपकी टेक्स्ट बुक पर जो मवाद मौजूद है उसको आप लिख सकते हैं हेडिंग्स के ज़रिए। यहाँ पर मैंने हेडिंग्स लिख दी हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपको आराम से हेडिंग याद करनी आसान होंगी, दूसरा मटेरियल और मवाद वगैरह जो है वो जहन में रखना आसान हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मज़हबी अक़ीदत का मरकज़, पहली हेडिंग है कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के लिए एक मज़हबी अक़ीदत की हैसियत रखता है, मज़हबी अक़ीदत के मरकज़ की हैसियत रखता है, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात जिनमें मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा शामिल हैं, मौजूद हैं। हर साल हज़ारों पाकिस्तानी बल्कि लाखों पाकिस्तानी हज और उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाते हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो है वो मज़हबी अक़ीदत जो है वो पाई जाती है और सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए मज़हबी अक़ीदत का मरकज़ है। तो इसमें आप ये बता सकते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग सफ़ारती ताल्लुकात का आगाज़ है। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब पाकिस्तान बना 1947 ईस्वी में तो फौरी तौर पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान को तस्लीम कर लिया और पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो सफ़ारती ताल्लुकात थे वो कायम हो गए। तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान की हमेशा मुश्किल वक्त में भी मदद की है। इवन के जब बरेसगीर के मुसलमान बरेसगीर के अंदर एक अलहदा रियासत के लिए जद्दोजहद कर रहे थे और तहरीक चला रहे थे, तो उस वक़्त भी बरेसगीर के मुसलमानों को सऊदी हुकूमत की हमायत हासिल थी। तो सऊदी अरब ने ना सिर्फ क़याम पाकिस्तान में मुसलमानों की मदद की है, पाकिस्तानियों की मदद की है, बल्कि क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान के साथ फ़ौरी सफ़ारती ताल्लुकात का आगाज़ किया और पाकिस्तान की मुआवनत करना शुरू कर दी। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, पाक सऊदी दिफाई ताउन तीसरी हेडिंग हमारे पास होगी। तो इसमें हम लिखेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन मजबूत दिफाई ताल्लुकात कायम हैं। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का दिफाई लिहाज से साथ दिया है और पाकिस्तान ने सऊदी अरब की जो फ़ौज है उसको जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए सऊदी अरब की हमायत और मुआवनत की है। पाकिस्तान के अंदर कई दिफाई मंसूबे जो हैं वो सऊदी अरब की मदद से चल रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दिफाई ताउन में लिखें कि दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत दिफाई ताल्लुकात कायम हैं। स्पेशली चूँकि पाकिस्तान दिफाई लिहाज से एक मजबूत मुल्क है, तो पाकिस्तान की फ़ौज जो है उसने हमेशा सऊदी अरेबिया की फ़ौज को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए और उनको ट्रेनिंग देने के लिए अहम खिदमात सरअंजाम दी हैं। तो ये पाक सऊदी दिफाई ताल्लुकात के अंदर आप लिखेंगे। नेक्स्ट ये स्टूडेंट्स, फैसल मस्जिद और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी। तो इसमें हम लिखेंगे कि 1966 ईस्वी में शाह फैसल ने पाकिस्तान का दौरा किया था। तो इस दौरे में उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कई मंसूबों का इफ्तिताह किया, जिनमें एक फैसल मस्जिद इस्लामाबाद और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो है इस्लामाबाद के अंदर उसका इफ्तिताह किया। तो ये दो शानदार जो मंसूबे हैं, इमारतें हैं, एक यूनिवर्सिटी है, एक मस्जिद है, ये सऊदी अरेबिया की मदद से
یا سعودی عربیہ کی فنڈنگ سے بنائی گئی ہیں۔ تو اس طرح سے نیکسٹ اسٹوڈنٹس ہیڈنگ نمبر 5 پہ ہم چلے جائیں گے، مسئلہ کشمیر اور سعودی عربیہ۔ تو اس میں ہم لکھیں گے کہ مسئلہ کشمیر پر ہمیشہ سعودی عرب نے پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے، پاکستان کے موقف کو سراہا ہے۔ عالمی سطح پر عالمی برادری میں بیٹھ کر سعودی عربیہ نے ہمیشہ پاکستان کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت سے حل ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کو ہمیشہ سعودی عرب کی مدد حاصل اور حمایت حاصل رہی ہے۔ تو کشمیری مسلمان جو ہیں ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے یا ان پر جو بھارت کا کی اجارہ داری ہے، بھارت کی جاریت ہے، اس کے خلاف بھی سعودی عربیہ ہمیشہ جو ہے وہ آواز اٹھاتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس نیکسٹ مسئلہ فلسطین اور پاکستان۔ سعودی عرب اور فلسطین کے درمیان جب تعلقات خراب ہوئے تو پاکستان نے سعودی عربیہ کو سپورٹ کیا اور کوشش کی کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ پرامن طریقے سے اور باہمی مذاکرات کے ذریعے، ٹیبل ٹاک کے ذریعے، گفتگو، بات چیت اور گفت و شنید کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو پاکستان اسلامی ممالک کے درمیان بہتر تعلقات کا ہمیشہ سے خواہاں ہے۔ پاکستان نے سعودی عربیہ اور فلسطین کے درمیان تعلقات کو بہتر کرنے میں مؤثر اور اہم کردار ادا کیا ہے۔ نیکسٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس 1965 عیسوی کی پاک بھارت جنگ ہمارے پاس ہیڈنگ ہے۔ اگر ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم غور کریں تو یہ کامن ہیڈنگز ہیں جو تقریباً ہر ٹاپک کے اندر لکھی جا رہی ہیں۔ جس ریاست کے ساتھ بھی ہم تعلقات کا جائزہ لیتے ہیں یا تعلقات لکھتے ہیں اس ریاست کے ساتھ پاکستان کے تعلقات، تو ان میں یہ کامن ہیڈنگز ہیں، کچھ مسئلہ کشمیر، سعودی عرب، اسی طرح سے 1965 کی پاک بھارت جنگ ہے۔ اس طرح کی ہیڈنگز جو ہیں یہ کامن ہیں، ہر ٹاپک کے اندر آتی ہیں۔ تو یہ بنے بنائے پوائنٹس ہیں آپ لوگوں کے پاس، آپ ان کو مائنڈ میں رکھ سکتے ہیں۔ 5-7 پوائنٹ ایسے ہیں جو ہر ریلیشنز کے اندر، ہر تعلق کے اندر لکھے جائیں گے۔ نیکسٹ ایئر اسٹوڈنٹس 1965 کی پاک بھارت جنگ میں سعودی عرب نے پاکستان کی بھرپور مالی اسی طرح سے جو ہے وہ معاونت کی ہے، اسی طرح سے سفارتی سطح پر پاکستان کی معاونت کی، پاکستان کی حمایت کی اور پاکستان کو ہر ممکن مدد جو سعودی عرب فراہم کر سکتا تھا 1965 عیسوی کی جنگ میں پاکستان کو سعودی عرب کی طرف سے ملی، جس کی وجہ سے پاکستان نے اس جنگ میں بھارت اپنے سے کئی گنا بڑی فوج جو ہے اس کو شکست دی تھی۔ نیکسٹ ایئر اسٹوڈنٹ شاہ فیصل کا دورہ پاکستان، یہ 1966 ہی ہے۔ 1966 عیسوی میں شاہ فیصل کا ایک تاریخی دورہ تھا پاکستان کا۔ شاہ فیصل نے پاکستان کا دو دفعہ دورہ کیا ہے، ایک 1966 میں اور دوسرا 1974 میں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ 1966 میں شاہ فیصل کا دورہ پاکستان، اس دورے کا پوری دنیا کے اندر عالمی سطح پر بڑا شہرت ہوئی اور اس دورے کی وجہ سے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کئی معاہدے جو ہیں وہ ہوئے، تعلقات مزید بہتر ہوئے، دونوں ممالک ایک دوسرے کے قریب آئے، اعتماد کی فضا جو ہے وہ بحال ہوئی۔ تو شاہ فیصل کا دورہ پاکستان جو ہے اس میں ہم اپنے میٹیریل کو لکھ لیں گے۔ نیکسٹ ڈیئر اسٹوڈنٹ دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس جو ہے یہ OIC کے حوالے سے ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس۔ اس کی 1974 عیسوی میں دوسری سربراہی کانفرنس ہوئی تھی، تو یہ پاکستان کے شہر لاہور میں ہوئی تھی۔ اس کانفرنس میں اسلامی دنیا کے سربراہان جو تھے، اسلامی ممالک کے سربراہان اور مندوبین، وہ لاہور میں اکٹھے ہوئے تھے۔ شاہ فیصل اس میں تشریف لے کے آئے تھے سعودی عرب سے، اور اس کا بڑا چرچا ہوا تھا پوری دنیا کے اندر، سیکنڈ سمٹ آف OIC، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کا۔ تو اس کانفرنس کے اندر ایک اہم واقعہ ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان نے اسی دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس میں بنگلہ دیش کو، جو کہ 2-3 سال پہلے 1971 عیسوی میں پاکستان سے علیحدہ ہو گیا تھا، ایک الگ اسلامی ریاست تسلیم کر لیا تھا، الگ ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا تھا اسلامی دنیا کی سفارش کی وجہ سے۔ تو دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس لاہور میں تمام اسلامی ممالک کے سربراہان اکٹھے تھے۔ تمام اسلامی سربراہان نے بھٹو حکومت سے ریکویسٹ کی کہ آپ بنگلہ دیش کو بطور الگ ریاست تسلیم کر لیں، ایک مسلم ملک ہے۔ تو پاکستان نے اسلامی دنیا اور OIC کی خواہش کے مطابق بنگلہ دیش کو 1974 میں ایک الگ ریاست تسلیم کر لیا تھا۔ تو اس لیے دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس پاکستان میں منعقد ہوئی اور اس کی میزبانی کا اعزاز پاکستان کو ملا۔ نیکسٹ اسٹوڈنٹ پاکستان کے ایٹمی دھماکے ہیں۔ جب 28 مئی 1998 عیسوی کو پاکستان نے اپنے ایٹمی دھماکے کیے، 28 مئی 1998 یوم تکبیر،
تو پاکستان نے جب یہ دھماکے کیے تھے تو سعودی عرب نے ان دھماکوں کا خیر مقدم کیا تھا اور پاکستان کو اس ضمن میں ہر طرح کی جو حمایت تھی، مدد تھی، وہ دینے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ تو پاکستان کے ایٹمی دھماکے اور پاک سعودی تعلقات کے حوالے سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ اسٹوڈنٹ ہیڈنگ نمبر 11 ہے ہمارے پاس، مفت تیل کی فراہمی۔ اس میں ہم لکھیں گے کہ جب پاکستان نے 28 مئی 1998 عیسوی کو اپنے ایٹمی دھماکے کیے تو عالمی برادری کی طرف سے پاکستان پر معاشی دباؤ آیا، معاشی پابندیاں لگائی گئیں۔ تو ایسے میں جب پاکستان ایک معاشی بحران سے گزر رہا تھا تو سعودی عرب نے پاکستان کو آفر کی، مفت تیل کی فراہمی کی، بلکہ فراہم کیا مفت تیل، تاکہ پاکستان کی معیشت سنبھل جائے اور پاکستان کے اندر جو ایک انرجی کرائسس ہے وہ زیادہ شدت اختیار نہ کرے، پاکستان مشکل وقت سے نکل جائے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ مفت تیل کی فراہمی جو ہے یہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں اس ضمن میں ایک اہم پیش رفت ہے اور سنگ میل ہے۔ نیکسٹ یہ اسٹوڈنٹ، پاک سعودی اکنامک کمیشن جو ہے یہ 1998 میں قائم ہوا تھا۔ یہ ریاض کے اندر قائم کیا گیا ایک کمیشن، پاک سعودی اکنامک کمیشن۔ اس کمیشن کا مقصد پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تجارت کو بڑھانا، مختلف ترقیاتی منصوبے جو تھے وہ شروع کرنا۔ تو اس پاک سعودی اکنامک کمیشن کے تحت پاکستان میں 155 منصوبے جو ہے ترقیاتی منصوبے وہ شروع کیے گئے۔ تو ان منصوبوں کی وجہ سے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات جو پہلے ہی بہت عمدہ اور بہتر تھے مزید مضبوط ہوئے اور پاکستان اور سعودی عرب ایک دوسرے کے زیادہ قریب آ گئے۔ آخر میں ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ جو ہے وہ موجودہ صورتحال کے حوالے سے لکھیں گے کہ موجودہ دور میں موجودہ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اچھے تعلقات قائم ہیں۔ پاکستان کے مسلمان جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ خاص مذہبی لگاؤ رکھتے ہیں۔ پاکستان کے مسلمانوں کی جو مذہبی عبادت گاہیں ہیں، جو مذہبی مرکز ہیں، وہ سعودی عربیہ کے اندر موجود ہیں۔ ہر سال ہزاروں پاکستانی، لاکھوں پاکستانی عمرہ اور حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں اور اسے سعودی عرب کا وزٹ کرنا باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، دونوں ممالک کے سربراہان جو ہیں ایک دوسرے ملک کا وزٹ یا دورے وغیرہ کرتے رہتے ہیں، جس سے دونوں ممالک کے تعلقات جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اس طرح سے یہ 13 ہیڈنگ ہے۔ آپ آخر میں یہ یاد رکھیں کہ آپ کی ٹیکسٹ بک پر جسٹ پوائنٹس کی صورت میں اس کو لکھا ہوا ہے، پوائنٹس۔ یہاں پر ہم نے ان پوائنٹس کی ہیڈنگز بنا لی ہیں تاکہ مواد کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھا جا سکے اور اس کو ایک اچھے انداز میں لکھا بھی جا سکے۔ مجھے امید ہے عزیز طلبہ آپ نے اچھی طرح سے اس ٹاپک کو دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، سمجھا ہوگا اور اسے بہتر طریقے سے آپ یاد کریں گے۔ نیکسٹ لیکچر تک مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔